अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। मरकज़ अहले सुन्नत जामिया रज़विया मंज़िल इस्लाम के यूट्यूब चैनल हम सबक दरस निज़ामी में आपका खैर मक़दम है। प्यारे बच्चों, जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन यानी घंटी भी बजा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन इत्तला अपलोड करते ही आप तक पहुंच जाए। और अपने साथियों से भी शेयर करें, शेयर करना ना भूलें ताकि उनको भी फ़ायदा हासिल करने का मौका मिले। और बात पसंद आए तो लाइक भी किया करें और अपने क़ल्बी तअस्सुर को ज़रूर कमेंट करके बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबु मा जाअ फी कराहियति सौमी यौमल फित्री व यौमन नहरी। ये बाब है उन रिवायात आसार व अहादीस के बयान में जो इस सिलसिले में आई हैं कि यौम नहर और यौमुल फित्र को रोज़ा रखना मकरूह है और कराहत से मुराद अइम्मा के नज़दीक कराहत तहरीम है। क्या है कराहत से मुराद? यौमुल फित्र, यौमुल अदहा या यौमुल नहर कह लो ताकि अय्याम तशरीक भी उसमें सब शामिल हो जाए। 11, 12, 13 इनमें भी रोज़ा रखना हराम है, यानी 5 दिन हैं ये जिनमें रोज़ा रखना हराम या मकरूह तहरीमी है। रोज़ा रखने की हुर्मत या कराहत तहरीम उसकी वजह और सबब सिर्फ यही है कि ज़ियाफ़तुल्लाह से एराज़ लाजिम आएगा, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इन दिनों में मेहमानी मुतअय्यन है और अल्लाह के सारे मुसलमान अल्लाह के मेहमान होते हैं। और रिवायत में है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पसंद फरमाता है कि वो मेहमानों की सय्यदुत ताम से ज़ियाफ़त फरमाए। जब सय्यदुत ताम से ज़ियाफ़त फरमाए तो अय्याम नहर में कुर्बानी का एक मकसद ये भी है कि मुसलमानों को गोश्त खिलाना। गरीबी में जो पूरे साल मटन नहीं खा सकते, अल्हम्दुलिल्लाह उन दिनों में ऐसे गरीब लोग भी फ्रीजों में रख रख के खाते हैं तो माशाल्लाह जिनको मटन पूरे साल ना मिले वो उन दिनों में उन्हें मिल जाता है। तो ये गरीबों की हाजत रवाई भी है, अमीरों की तरफ से फरीजा की अंजाम दही भी है और कितने लोगों को कारोबार से लगाना भी है ना। एक कुर्बानी ने कितने लोगों को फायदा पहुंचाया। बहरहाल जब ज़ियाफत मकसूद है इससे, तो ज़ियाफत की वजह से इन अय्याम में रोजा रखना मकरूह तहरीमी, क्योंकि रोजा रखेगा तो रोजा नाम है ना खाने पीने का, तो रोजा रखेगा तो ज़ियाफत से एराज हुआ, एराज अनी ज़ियाफ़ा लाजिम आएगा। इसलिए हमारे फुक़हा ने फरमाया कि इन दिनों रोजा रखना ही मकरूह तहरीमी है। एक हमारी इस गुफ्तगू से एक बात और आप चाहे समझ सकते हैं, वो ये कि हमने कहा था कि इन दिनों में ज़ियाफ़त मकसूद है, अमीरों का वाजिब साक़ित हो जाता है, हाजतमंदों की हाजत भी पूरी होती है और अल्लाह की जानिब से मुसलमानों की ज़ियाफ़त होती है। तो ज़ियाफ़त में तो खाना ही खिलाया जाता है। अच्छा बोलना, अच्छी बातचीत करना, ठिकाने मेहमान आए तो उसका ठिकाना बेहतर करना, ये भी उमूर ज़ियाफ़त से है, लेकिन खाना खिलाना इनमें सबसे बालातर है। तो जब खाना खिलाना ये मकसूद है, ज़ियाफ़त ही मकसूद है, तो इससे एक बात ये भी समझ में आ गई कि अगर कोई आदमी अय्याम नहर में कुर्बानी ना करके और वो सोचे कि भाई जितने की कुर्बानी करूंगा इतना पैसा मैं किसी गरीब को दे देता हूं,
تو پیسہ دینے سے ضیافت چونکہ مقصود ہے، پیسہ دینے سے وہ ضیافت حاصل نہیں ہوگی. اسی لیے اگر ایام نحر میں کسی شخص نے پیسوں کا صدقہ کر دیا تو قربانی ادا نہیں ہوگی. ضیافت مقصود ہے، اسی لیے رضائے الہی کے لیے اراقت الدم لازم ہے. ان ایام میں اراقت الدم یعنی خون کو بہانا ہی لازم ہے. لہذا اگر کسی نے پیسے دے دیے یا یہ سوچا کہ چلو اس بکرے کی کیا قربانی کروں، بکرا کسی غریب کو ہی دے دوں، وہ بیچ کے اپنا کام چلا لے گا، تو اس سے قربانی ادا نہیں ہوگی، کیونکہ ضیافت مقصود ہے ان دنوں میں، اور وہ صرف اور صرف اراقت الدم سے ہی حاصل ہوگی. اب ترجمہ لگاتے ہیں. باب ما جاء فی کراہیت الصوم، یہ باب ہے ان روایتوں کے متعلق جو روزے کی کراہیت کے سلسلے میں آئی ہیں. یوم الفطر و یوم النحر، فطر کے دن اور نحر یعنی قربانی کے دن. تو فطر کے دن بھی کھانے پینے کا دن رکھا ہے. اچھا، اس سے ایک بات اور بھی سمجھ میں آتی ہے. چلیے، ایام قربانی میں تو ضیافت ہو گیا ہے کہ ضیافت کی وجہ سے وہاں پر روزہ رکھنا حرام ہے، لیکن یوم الفطر میں وہاں تو گوشت سے ضیافت یہ کوئی ضروری تھوڑی ہے. وہاں تو یہ کہ ایام نحر میں اللہ کی جانب سے حکم ہی ہے کہ قربانی کرو آپ. اب اس گوشت کا استعمال بھی ہونا ہے، اللہ کی جانب سے مہمان ہو گئے، کھانا ہے. لیکن یوم الفطر میں تو قربانی وغیرہ نہیں ہے، لیکن روزہ رکھنا اس دن بھی حرام ہے، مکروہ تحریمی ہے. اس کی وجہ کیا؟ تو دیکھیے، وہاں پر بھی در حقیقت اللہ ہی کی جانب سے لوگ مہمان ہی ہیں ایک طرح سے، لیکن وہاں پر قربانی کا حکم نہیں ہے، اس لیے گوشت ہونا لازم نہیں ہے. وہاں پر آپ دہی پھلکی وغیرہ بھی کھائیں، اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. جیسے ہمارے یہاں شہر میں دہی بڑے، پھلکی، سیوئی، یہ ساری چیزیں ہی اس میں عام طور سے بنتی ہیں. ہاں، کسی کی بھی مان لیجیے، مطلب آپ جو بھی کھانا چاہیں کھائیں. میں جو یہاں پر بتانا چاہ رہا ہوں وہ خاص بات یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ماہ رمضان کے روزے رکھے تھے. عید در حقیقت روزداروں کی ہوتی ہے. یہ ان کی جانب سے اللہ رب العزت نے روزداروں کی خوشی کے لیے یہ دن رکھا ہے، مقرر کیا ہے، خوشی کے کہ انہوں نے روزے رکھے، اور روزے رکھنے کے بعد انہیں اس بات کی خوشی ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم کو پورے روزے رکھنے کی توفیق حاصل ہوئی. اس کی خوشی منائیں. اور خوشی منانے میں حکم یہاں پر بھی شریعت نے دیا کہ یہ یہاں پر خوشی ہے، دیکھو قربانی کا نہیں ہے مسئلہ، یہاں پر گوشت کا مسئلہ نہیں ہے. چلیے، وہاں پر تو یہ ہے کہ اعراض یعنی ضیافت، قربانی ہے، گوشت ہے، اس سے اعراض لازم آئے گا، اس لیے روزہ حرام کر دیا. لیکن یہاں پر نہ قربانی ہے نہ گوشت ہے، لیکن پھر بھی یوم الفطر کو روزہ رکھنا مکروہ تحریمی قرار دیا شریعت نے. اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، لوگ خوشیاں منائیں گے، مسلمان خوشیاں منائیں گے کہ روزے مکمل ہو گئے ہمارے. تو اس سے ایک بات سمجھ میں یہ آتی ہے، اور روزہ کو حرام قرار دے دیا. تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ خوشی میں کھانے پینے کا بہت بڑا دخل ہے. کیا ہے بھئی؟ خوشی کا دن ہے نا، تو خوشی تو آپ پٹاخے چھوڑ کے منائیں، لیکن وہ شریعت میں ناجائز، شریعت کے دائرے میں رہنا ہے. اور شریعت کے دائرے میں رہ کے ایک دوسرے کے گلے ملے، ایک دوسرے کے گھر جائیں، بیٹھے اور بیٹھ کے اپنے گھر چلے آئیں. تو طبیعت انسانی جو ہے نا وہ اس کے خلاف ہے کہ ہم آپ کے گھر بیٹھے اور آپ ہم سے یہ بھی نہیں پوچھیں کہ کچھ کھانا ہے. تو طبیعت انسانیہ کی مطابقت اور موافقت دیکھیے، شریعت نے عام طور سے طبیعت یہی چاہتی ہے کہ ایسے موقعوں پر اگر آدمی جاتا ہے یا آتا ہے تو دوسرا اگر حال چال نہ پوچھے، کھانے پینے کو نہ پوچھے، تو آدمی برا مان جاتا ہے، طبیعت بری مان جاتی ہے. یہ تو ہماری عید ہے، اگر عید کے دن کوئی غیر مسلم بھی آئے اور اگر ہم اسے پانی کو نہیں پوچھے تو وہ بھی کہے گا بتاؤ عید کے دن بھی ہم سے کچھ نہیں پوچھا. ایسا حال ہو جاتا ہے.
تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ شریعت اسلامیہ نے فطرت انسانیہ کا بھرپور خیال رکھا ہے کہ خوشی کے موقع پر اتنا خیال رکھا کہ کھانے پینے کو لوگ ترجیح دیتے ہیں، تو کھانے پینے کو اتنی ترجیح شریعت نے دی کہ اس دن روزہ رکھنا ہی مکروہ تحریمی قرار دیا۔ اس سے اب وہ لوگ سبق لیں جو یہ کہتے ہیں کہ عید کے دن عید کیا صرف کھانے پینے کی ہے؟ ہاں، کھانے پینے کی تو صرف نہیں ہے، لیکن عید میں کھانا پینا بہت اہم ہے، یہ بات ضرور ہے۔ اگر کھانا پینا اہم نہیں ہوتا شریعت اسلامیہ میں تو پھر عید الفطر کے دن بالخصوص روزہ رکھنا حرام نہیں قرار دیا جاتا، مکروہ تحریمی قرار نہیں دیا جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خوشیوں میں کھانے پینے کا بھی بہت بڑا دخل ہے، بلکہ کھانا پینا ایک طرف اور ساری خوشیاں ایک طرف، تو کھانا پینا غالب رہتا ہے۔ ارے رہتا ہے نہیں رہتا ہے؟ تو کھانا پینا، اسی لیے مہمانوں کی مہمان نوازی، کھانے پینے، رہنے سہنے، اچھی بات کرنے پر شریعت اسلامیہ نے بہت زور دیا کہ جب مہمان آئے تو اس کا ٹھکانہ اچھا کرو، اس سے اچھے سے بولو، اس کی ضیافت کرو اچھے سے، اس کا بھرپور خیال رکھا ہے شریعت اسلامیہ نے۔ چلو خیر، تو شریعت نے اس حد تک کہا کہ یوم الفطر میں روزہ بھی مت رکھو۔ اس کا مطلب آپسی دلجوئی، آپسی مربت، محبتیں پیدا کرنے کا پورے اسباب فراہم کیے ہیں شریعت نے۔ ایک دوسرے کو کھانے کو اگر نہیں پوچھے گا تو طبیعت ایک دوسرے ملنے کو بھی نہیں چاہے گی، اور ایک دوسرے کو کھانے پینے کو کہے گا، تحفے دے گا تو طبیعت مائل ہوگی۔ تو یہ سب کے سب انسانوں کے مابین محبت و الفت کا ایک درس ہے کہ محبت و الفت کے ساتھ رہیں۔ چلیے خیر، حدثنا قتیبہ حدثنا عبد العزیز بن محمد عن عمرو بن یحییٰ عن ابی، ہم سے حدیث بیان کی قتیبہ نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی عبد العزیز ابن محمد ابن عمرو ابن یحییٰ نے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد یحییٰ سے، وہ روایت کرتے ہیں عن ابی سعید الخدری، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ یہ خدرہ جو ہے ان کا قبیلہ ہے، اس کی جانب منسوب ہو کر خدری کہلاتے ہیں۔ ان کے والد سنان ابن مالک ہے۔ یہ غزوہ احد میں ان کے والد کی شہادت ہو گئی تھی، اور انہوں نے اپنے پیچھے کوئی جائیداد وغیرہ نہیں چھوڑی، جس کی وجہ سے حضرت ابو سعید خدری کے ابتدائی حالات جو تھے وہ اس حد تک پریشان کن تھے کہ فاقہ کشی کی بھی نوبت تھی، پیٹ پر پتھر باندھنے کی تک نوبت تھی گھر میں۔ لیکن اللہ رب العزت نے انہیں علم و فضل سے ایسا نوازا کہ آپ صحابہ، ان جلیل القدر صحابہ میں سے ایک صحابی ہیں جن کو فقیہ اور مجتہد کہا جاتا ہے، ان جلیل القدر صحابہ میں سے علم و فضل کا اتنا چرچا ہوا کہ آپ کے درس میں ہزاروں لوگ بیٹھتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے ان کو پھر دنیاوی دولتوں سے بھی نواز دیا۔ تو یہ ابتدائی حالات حضرت ابو سعید خدری کے ایسے تھے۔ قال، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صیام یوم الاضحی و یوم الفطر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم الاضحی اور یوم الفطر کے روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ وجہ میں نے بتا دی، تفصیل میں نے ذکر کر دی۔ وفی الباب، اچھا اس میں صرف یوم الاضحی یوم الفطر کا ذکر ہے، حالانکہ قربانی کے جتنے بھی دن ہیں جن کو ایام تشریق بھی کہتے ہیں، ایام تشریق میں بھی روزہ رکھنا مکروہ تحریمی ہے۔ تو اسی لیے یہاں پر صرف 2 کا ذکر ہے، لیکن ما بقیہ کا ذکر اگلی حدیث میں اور اگلے باب میں آئے گا۔ وفی الباب عن عمرو عن عمر وعلی وعائشہ وابی ہریرہ وعقبہ بن عامر وانس، اس باب کے اندر حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عائشہ، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عقبہ بن عامر، حضرت انس، ان تمام صحابہ کرام سے حدیث مروی ہے۔ قال ابو عیسیٰ حدیث ابی سعید حدیث حسن صحیح، یہ حکم حدیث بیان کر دیا
فرمایا امام ترمذی جن کی کنیت ابو عیسیٰ ہے، انہوں نے کہا کہ ابو سعید کی جو حدیث ہم نے ذکر کی ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ والعمل علیہ عند اہل العلم، اور اہل علم کے نزدیک اس پر عمل ہے اور عمل کیا بھی جائے گا، جتنے جو بھی اپنے ائمہ کو مانتے ہیں اپنے ائمہ کے قول کے مطابق اس پر عمل کریں گے۔ قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی فرماتے ہیں وعمر بن یحییٰ هو ابن عمارہ، اس میں ایک راوی آئے عمر ابن یحییٰ، تو ان کا نام ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ عمر ابن یحییٰ وہ ابن عمارہ بن ابی الحسن المازنی المدینی ہے، وہ ہوا ثقہ، اور وہ کیا ہے؟ ثقہ ہے، مضبوط راوی ہے، تام الضبط ہے۔ روا عنہ سفیان الثوری، ان سے روایت حضرت سفیان ثوری نے کی ہے، شعبہ نے کی ہے، اور مالک ابن انس رضی اللہ تعالی عنہم نے بھی کی ہے۔ ان تمام حضرات نے ان سے روایت کی ہے، تو ثقہ راوی ہے۔ حدثنا محمد بن عبد الملک بن ابی شوارب، ہم سے حدیث بیان کی محمد بن عبد الملک بن ابی شوارب نے، انہوں نے کہا حدثنا یزید بن زرع، ہم سے حدیث بیان کی یزید ابن زرع نے، حدثنا معمر عن الزہری، وہ روایت وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی معمر نے، وہ روایت کرتے ہیں امام زہری سے، عن ابی عبید، وہ روایت کرتے ہیں ابو عبید سے جو کہ عبد الرحمن ابن عوف کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ قال شہدت عمر بن الخطاب فی یوم نحر، انہوں نے کہا کہ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حاضر ہوا، فی یوم نحر، یوم نحر میں حاضر ہوا، بدأ بالصلاۃ قبل الخطبہ، تو انہوں نے عید الاضحیٰ کی نماز خطبے سے پہلے پڑھائی، آغاز نماز کیا خطبے سے پہلے۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہو گئی کہ عید کی نماز خطبے سے پہلے ہوتی ہے۔ مروان ابن حکم تاریخ اسلام میں پہلا وہ شخص ہے جس نے عید کی نماز سے پہلے خطبہ پڑھ دیا، مروان ابن حکم۔ تفصیل کے لیے امام مسلم علیہ رحمت و رضوان نے اس پر مستقل ایک باب باندھا ہے کہ عید کا خطبہ عید کی نماز سے پہلے ہو یا بعد میں۔ وہاں پر امام مسلم نے وہ روایتیں بھی ذکر کی ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مروج سرکار کے زمانے سے لے کر سلف سے لے کے خلف تک تمام کے یہاں مروج یہی ہے کہ عید کی نماز سے خطبہ بعد میں ہوتا ہے، لیکن تاریخ اسلام میں سب سے پہلا شخص ہے مروان ابن حکم جس نے خطبہ اس سے عید کی نماز سے پہلے ہی پڑھ دیا۔ یہ بدعت امام علامہ نووی علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا کہ یہ سب سے پہلے یہ بدعت مروان ابن حکم نے شروع کی۔ اب اس کے متبعین میں سے کچھ لوگ اتباع کرنے والے تو مل ہی جاتے ہیں، ہے نا؟ آپ کتنے بھی غلط ہوں لیکن اس دنیا میں اتباع کرنے والے آپ کو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ مل ہی جائیں گے، ہے نا؟ یہی وجہ ہے فاسق و فاجر، شرابی، جوا باز، ہے نا، کبوتر باز، ہے پتنگ باز، ہے نا، ایسے ایسے پیر بھی ہیں اور لوگ ان کی اتباع کر رہے ہیں، خوب صحیح سے اتباع کر رہے ہیں۔ ان کو سوچنا چاہیے۔ ایسے لوگوں کو علامہ نووی علیہ رحمت و رضوان نے جو شریعت کے خلاف کر رہے ہیں اور حکمراں بھی ہیں، لوگ ان کی اتباع کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کے شریعت کے خلاف کام کرنے کو انہوں نے بدعتی قرار دیا کہ ایسی بدعت۔ دیکھیے مروان ابن حکم ایک حکمراں تھا، اس نے عید کی نماز پڑھائی تو خطبہ پہلے پڑھ دیا، حکمرانی کی وجہ تھی، اگر غیر حکمراں ہوتا تو لوگ اتار دیتے، نیچے کر دیتے کہ یہ تم نے کیا۔ وہاں پر بہت سارے صحابہ کرام بھی موجود تھے، بہت سارے تابعین کرام موجود تھے، تابعین کرام کہ جنہوں نے برا بھی جانا، لیکن حکمراں تھا،
کون کیا کہے، کیسے کہے، اور ظالم حکمراں تھا۔ ایسی جگہ پر ہمارے فقہا نے فرمایا ہے کہ اگر کسی کے ظلم و ستم کا یقین ہو کہ اگر آپ اس کے سامنے حق بولیں گے تو یہ ظلم و ستم کرے گا، تو دفع مضرت کے لیے ہمارے فقہا نے فرمایا ایسے شخص کو امر بالمعروف نہ کیا جائے جس سے عزت محفوظ نہ ہو۔ اسی پر عمل کرتے ہوئے دور حاضر کے علماء، ممکن ہے کہ اسی پر عمل کرتے ہوئے کتنے مرتکب کبیرہ، فاسق و فاجر، پیروں کی چاپلوسی تک کرتے، چاپلوسی کرنے کی میں اجازت نہیں دے رہا ہوں، لیکن ساتھ میں یہ کہ ان کو امر بالمعروف نہیں کرتے، یہی نہیں کہتے حضور یہ آپ کیا کام غلط ہے۔ ارے یار کیسے کہے گا، ایک طرف حضور کہہ رہا ہے اور ایک طرف کہے گا کہ آپ کا کام غلط ہے نا؟ تو حضور تو تعظیم پر دلیل اور کام غلط، یہ توہین پر دلیل، متضادین کا اجتماع کیسے ہوگا؟ اس لیے کوئی کسی میں سکت نہیں ہے کہ حق بات بول دے، لیکن ایک بات میں یہاں پر ضرور کہوں گا، وہ حکمراں وہ تھے کہ اگر وہاں پر حق بات بول دی جاتی تو وہ گردن کٹوا دیتے، جان کا خطرہ تھا وہاں پر۔ یہاں پر قانون اب ایسا ہے کہ کوئی حکمراں ہماری گردن نہیں کٹوا سکتا ہے اگر ہم نے حق بول دیا تو، اس لیے اس پر اپنے آپ کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں پر ہم حق بول دیں تو زیادہ سے زیادہ کچھ دن برا مان جائے گا، زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ جو مراعات ہے ہمیں وہ مراعات حاصل نہیں رہیں گی، جو تقرب حاصل ہے، تقرب بارگاہ، وہ تقرب حاصل نہیں رہے گا، بس اتنا ہی تو زیادہ سے زیادہ ہو جائے گا۔ اس لیے اس بنا پر ہم یہ کہیں کہ دور حاضر میں ان لوگوں کے سامنے جو بہت کچھ نہیں کر سکتے، ان لوگوں کے سامنے ہم جھکے، امر بالمعروف کو ترک کر دیں، نہی عن المنکر کو ترک کر دیں، یہ شریعت اجازت اس کی نہیں دے گی، یاد رکھیے۔ وہ اس صورت میں ہے جبکہ اپنی جان و مال کا خطرہ ہو۔ یہاں پر تو جان و مال دور کی بات، بال بیکا بھی نہیں کر پائیں گے، سمجھے نہیں؟ ہاں، اس لیے اس پر قیاس نہ کیا جائے۔ علماء ہمیشہ حق بولے، چاپلوسی بالکل چھوڑ دے، جانبداری بالکل چھوڑ دے۔ لوگوں کا تو حال یہ ہے چاپلوسی میں، حضور کے جب دست بوسی ہوتی ہے اگر آواز نہیں آئے نا چومنے کی تو یہ دست بوسی فیل ہو گئی۔ ہاں، تو اظہار کردہ مقصد ہے، تو لوگ جب چومتے ہیں تو واقعی وہاں پر ایک آواز بھی گونجتی ہے کہ ہاں واقعی چوما ہے نا؟ یہ حالات ہو گئے ہیں مولانا، اللہ بہتر کرے۔ چلیے خیر، حدثنا قبل الخطبہ، بدأ بالصلاة قبل الخطبہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں یوم نحر میں، قربانی کے دن یعنی عید الاضحیٰ کے دن حاضر ہوا عیدگاہ میں نماز کے لیے۔ بدأ بالصلاة قبل الخطبہ، تو انہوں نے خطبہ سے پہلے نماز ادا کی۔ ثم قال، دیکھو میں نے اتنی جو بات کی ہے وہ یہاں کی وجہ سے نہیں کی ہے، میں نے یہ بات کہی تھی کہ خطبے سے پہلے نماز پڑھی انہوں نے۔ امام مسلم نے باقاعدہ باب باندھا ہے کہ مروان ابن حکم نے سب سے پہلے اس کا خلاف کیا تھا۔ وہاں پر ایک صحابی رسول غالباً حضرت یہ کہ تابعی غالباً حضرت ابو سعید ہی کا معاملہ، مجھے یاد نہیں آ رہا ہے صحیح سے، غالباً حضرت ابو سعید ہی کا معاملہ ہے کہ یہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ لوگوں نے ان سے کہا بھی تھا کہ آپ نے منع کیوں نہیں کیا؟ یا تو ابو سعید ہے یا حضرت ابو سعد ہے، یہ مجھے تھوڑا سا شک ہو رہا ہے کہ وہاں پر بھی بیٹھے ہوئے تھے، لوگوں نے اعتراض بھی کیا کہ آپ نے منع کیوں نہیں کیا۔ تو وہاں پر
جو سکوت اختیار کیا تھا، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ موجودہ لوگوں میں موجودہ لوگ اپنے احوال کو اس پر قیاس نہ کریں، بس یہ اس لیے میں نے ذکر کیا ہے۔ ثم قال، پھر کہا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے، ینہا عن صوم ہذین الیومین، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں دنوں کے روزہ رکھنے سے منع فرماتے تھے۔ اما یوم الفطر ففطرکم من صومکم، رہا یوم الفطر تو اس میں اس لیے منع کرتے تھے کیونکہ وہ روزہ رکھنے سے تمہارے کھانے کا دن ہے۔ روزہ رکھنے سے کیا مطلب؟ یعنی نہ روزہ نہ رکھنے والا دن ہے۔ یوم الفطر اسی لیے کہا جاتا ہے اسے کہ کھایا پیا جائے۔ وعید للمسلمین، اور مسلمانوں کی عید ہے، خوشی ہے، اس لیے خوشیوں میں کھانے کو بھی ایک اہمیت حاصل ہے، اس لیے اس دن روزہ نہ رکھا جائے، ٹھیک۔ وَأَمَّا يَوْمُ الْأَضْحَىٰ، رہا یوم الاضحیٰ تو اس دن کیوں روزہ رکھنا منع فرمایا گیا؟ فَكُلُوا مِن لَحْمِ نُسُكِكُمْ، تو نسک قربانیاں، تو اپنی قربانیوں کے گوشت سے کھاؤ۔ من لحم نسککم، اپنی قربانیوں کے گوشت سے کھاؤ۔ من تبعیضیہ، من تبعیضیہ کا مطلب یہ ہے کہ سارا گوشت خود مت کھا جاؤ، کچھ کھاؤ اس کا اور کچھ دوسروں کو بھی دو۔ اسی حدیث سے سمجھ میں آ جاتا ہے من تبعیضیہ کی بنا پر کہ ہمیں اپنے فریجوں میں گوشت بھر کے رکھ لینا یہ جائز نہیں ہے۔ ارے تو اپنے لائق ہی ہو تو اپنے ہی آپ سے کھا جائے، کوئی بات نہیں۔ اتنا چھوٹا جانور کسی نے مرغی جیسے جانور کی قربانی کر دی تو قربان، اس سے اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ من تبعیضیہ ہے بیٹا، ہے نا۔ اور من تبعیضیہ کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہوتا ہے کہ کچھ کھاؤ تو جو بچا وہ دوسروں کو دو۔ اس لیے شریعت اسلامیہ نے 3 حصے کرنے کا حکم دیا۔ ایک حصہ اپنے گھر والوں کو کھلاؤ، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں کو بانٹو، ایک حصہ غریبوں کو دے دو، ٹھیک ہے۔ یہ کوئی امر واجبی نہیں ہے، لیکن اخلاقی فریضہ یہی ہے کہ یار اس دن غریبوں نے قربانیاں نہیں کی۔ اب اگر تم اپنے فریجوں میں جمع کر لو گے تو جن غریبوں نے قربانیاں نہیں کی تو ان کو تو بیچاروں کو کھانا بھی نہیں ملے گا۔ میں نے یہاں پر کچھ دیہاتوں میں دیکھا کہ دیہات میں بڑے بڑے پیسے والے لوگ بھی قربانیاں جلدی نہیں کرتے۔ شہر میں تو میں نے دیکھا ہے کہ ہر گھر پر 1-2 قربانیاں ہوتی ہیں، لیکن دیہاتوں میں لوگ قربانیاں زیادہ نہیں کرتے، اور شہر میں کوئی گوشت لینے والا نہیں ہوتا ہے اور شہر میں کوئی دینے والا نہیں ہوتا ہے، یہ حال ہوتا ہے۔ میں نے دیہاتوں میں نے دیکھا ہے کہ لوگ قربانی کے دنوں میں بھی گوشت خرید کے لاتے ہیں، تب گھر پہ گوشت بنتا ہے۔ تو ایسی جگہوں پر جب شہر میں لینے والے نہیں ہیں تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ایسے دیہاتوں میں جا کے قربانی کریں جہاں پر گوشت کی پورتی ہو جائے، لوگوں کو گوشت بھی مل جائے اور ہمارا گوشت بھی آسانی سے بٹ جائے۔ شہر میں تو کوئی جلدی لینے والا بھی نہیں ہوتا ہے، ہر گھر پہ 1-2 بکرے کٹتے ہیں تقریباً۔ بہرحال تو ایسی بستیوں میں قربانی کروائی جائے جہاں پر مسلمانوں کو گوشت آسانی سے فراہم ہو جائے، یہ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے آگے پڑھتے ہیں۔ تو سرکار نے تو یہ فرمایا فَكُلُوا مِن لَحْمِ نُسُكِكُمْ، تم اپنی قربانیوں کے گوشت سے کھاؤ، کچھ کھاؤ۔ قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی فرماتے ہیں ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے۔ تو حدیث صحیح سے بیٹا یہ بھی معلوم ہو گیا کہ فریجوں میں ہم گوشت نہ رکھیں، ہے نا، کہ بقرہ عید کے گوشت سے محرم کا کھچڑا نہ بنائیں۔ لوگ محرم کا کھچڑا بنا دیتے، حالات ایسے ہے۔ اللہ اکبر۔ وابو عبید مولا عبد الرحمن ابن عوف، اس میں جو ابو عبید راوی آئے وہ عبد الرحمن ابن عوف کے آزاد کردہ غلام ہیں، اسمہ سعد، ان کا نام کیا ہے؟ سعد ہے۔ ویقال لہ مولا عبد الرحمن بن
अजहर ऐवन, उनको अब मौला अब्दुर्रहमान बिन अजहर भी कहा जाता है। वह अब्दुर्रहमान इब्न अजहर हुआ इब्न अम अब्दुर्रहमान इब्न औफ। अब्दुर्रहमान इब्न अजहर जो है वो अब्दुर्रहमान इब्न औफ के चचाजाद हैं। क्या है? चचाजाद। तो उनकी तरफ भी निस्बत करते हुए कहा जाता है। बहरहाल, बाब मा जा फी कराहियत सौम अय्याम तशरीक। घंटी हो गई? चल ठीक है।